हंसी छाहों में। हाँ, आज मुझे यूनिवर्सिटी से वापसी में ज़रा देर हो जाएगी, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं। आप आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगे। देखो बेगम, खुदावंद ने मेरे जिम्मे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, असासा है। और मेरी खुदावंद से यही दुआ है कि मैं अपने इस मिशन में कामयाब हो जाऊं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि काफ़ी हद तक कामयाब कर भी चुका है। भाई वो जरा लड़कों को समझाओ, आजकल चर्च नहीं जा रहे। मैं देख रहा हूं, सब कुछ नोट कर रहा हूं मैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बात करूंगी उन दोनों से। और आपको तो पता है कि फरहान बहुत थोड़े अरसे के लिए आया हुआ है और कामरान तो आजकल अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहा है। देखो बेगम, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन चर्च जाना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मैं अभी पहले चर्च जाऊंगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाऊंगा। ठीक है? टेक केयर, गुड बाय। गॉड ब्लेस यू। हेलो। क्या? आपको अहम और अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि शहर के सबसे बड़े चर्च में मुबैना तौर पे जोरदार बम धमाका हुआ है। धमाका चर्च के सबसे बड़े हॉल में हुआ, जहां तकरीबन 100 के करीब मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद इबादत में मसरूफ थे। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक इनमें से 4 अफराद हलाक और 30 जख्मी हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। इन जख्मियों में मुल्क के मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर सलमान पैट्रिक भी शामिल हैं, जिन्हें बाकी जख्मियों के हमरा सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम ने इस अंदोनाक वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और ये पैगाम दिया है कि पूरी कौम इस मौके पर मसीही बिरादरी के साथ खड़ी है। फरहान, जल्दी आओ। कब से कह रहा हूँ छोड़ दे इस मुल्क की जान, लेकिन पापा को तो पता नहीं इस मुल्क में क्या नजर आता है। मुल्क की मोहब्बत का नतीजा देख लिया, ये मुल्क हमारे लिए बना ही नहीं है। पता नहीं वेदर ही वुड सर्वाइव और नॉट। खुदा से अच्छी की उम्मीद करे भाई और दुआ मांगे। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कोशिश कर रहे हैं। दुआ तो मैं मांग रहा हूँ, लेकिन खुदा ने अकल भी तो दी है। ये तो अच्छा हुआ मैं छुट्टियों पे यहाँ आया हूँ, वरना तुम अकेले कैसे मैनेज करते। बस अब मैं मम्मा और पापा दोनों को यहाँ अकेले रहने नहीं दूंगा और अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। यहाँ रिलीजियोसिटी इतनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का है और मुसलमानों का ही रहेगा। रिलैक्स भाई, इस वक्त हमें पापा की जिंदगी और सेहत की फिक्र करनी चाहिए। पापा, आपके स्टूडेंट्स मुस्तकिल हॉस्पिटल में मौजूद रहे हैं और हमें हर तरह का सपोर्ट करते रहे हैं। वीसी साहब खुद जाती तौर पर डॉक्टर से राब्ते में रहे हैं। बस इन्हीं स्टूडेंट्स की खातिर खुदावंद करीम ने मेरी जान बख्श दी। इतना जोरदार धमाका था कि खुदावंद करीम का शुक्र है। बाकी खुदावंद का बहुत शुक्र है कि सब लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। पापा, ऐसी मोहब्बतों का क्या फायदा जिसमें जान ही महफूज ना रहे। बस अब आप और मम्मा मेरे साथ हमेशा के लिए अमेरिका चले। बेटा, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हम पाकिस्तानियों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाए। जबान, नस्ल, लिसानियत, ये सारे हरबे इस्तेमाल करके हमें एक दूसरे से अलग किया जा रहा है।
लेकिन नहीं, पाकिस्तानी कौम बहुत मजबूत है, हम कभी अलग नहीं होंगे। और हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इस हादसे के बाद अब आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। बस आप लोग बेसब चल रहे हैं। भाई ये हादसा तो किसी भी मुल्क में किसी भी जगह हो सकता है, इस वजह से क्या हम अपना मुल्क छोड़ दें? लेकिन पापा, बस, मेरे बाप दादा इसी सरजमीन में दफन है, मैं भी यहां दफन हूंगा और तुम भी यहां दफन होगे। अच्छा ठीक है, आप प्लीज रिलैक्स करें। इसने तो ऐसे कह दिया ना, असल में ये परेशान है हम दोनों की वजह से, वरना हकीकत तो ये है कि ये भी अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी हम लोग करते हैं। मैं जानती हूँ इस बात को। खुदावंद करीम हमारे मुल्क में अमन कायम करे और हमारे इस पाक वतन को हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन। आमीन। यार ये सेमेस्टर कुछ ज्यादा ही टफ होता जा रहा है। हाँ यार, मुझे लग रहा है मैं अपनी जीपीए मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। लो, इसको अभी याद आ रहा है, भाईजान सर ने पिछले सेमेस्टर में ही बता दिया था कि ये वाला सेमेस्टर बहुत अहम और मुश्किल होने वाला है, और तुम लोगों को क्रिकेट की पड़ी रही। हाँ भुगतो बेटा, चलो बारी चलो। घूम फिर के हर बात क्रिकेट पे आ जाती है। अब क्या सारी जिंदगी किताबों में घुसने के लिए आए हैं और इम्तिहान के लिए क्रिकेट नहीं छोड़ सकते यार। और वैसे भी आज तक किसी इम्तिहान के लिए क्रिकेट को छोड़ा है? एक गांव में मुश्तिल लोगों ने मंदिर पर हमला कर दिया। ये तो बड़े दुख की बात। भाई ये सब बकवास है, ये सब मुल्क का अमन और सुकून बर्बाद करने के लिए और हमें एक दूसरे से लड़वाने के लिए किया जाता है। यार वजह जो भी हो, मैं तो कहता हूँ कि इन अक़लियतों की वजह से ही मुल्क में मसले मसाइल हैं सारे। मैं सोचता हूँ कि अगर ये सारे गैर मुस्लिम मुल्क छोड़ के ही चले जाएं तो ये उनके हक में भी बेहतर है, हमारे हक में भी बेहतर है। कैसे चले जाना चाहिए और क्यों चले जाना चाहिए? मत भूलो, ये मुल्क जितना मुसलमानों का है उतना ही गैर मुस्लिमों का। और याद रहे, जितना हाथ मुसलमानों का है ना इस मुल्क को बनाने में, उतना ही हाथ गैर मुस्लिमों का भी है। मगर फिर भी ये मजहब का फर्क हमारे मुल्क में कोई ना कोई मसला लाता ही रहता है। और ये एक हकीकत है, इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत और उनकी इज्जत की जिम्मेदारी लेता है, जैसा कि तारीख ने साबित किया। शायद यही वो बात थी जिसकी वजह से इन लोगों ने पाकिस्तान में रहने और बसने का फैसला किया। और जो कुछ मजहब की बुनियाद पे अक़लियतों के साथ इंडिया में हो रहा है वो सबके सामने है। उनका मजहब गैर हिंदुओं को कत्ल करने का हुक्म देता है और हमारा दीन गैर मुस्लिमों को गले लगाने का। यार मगर फिर भी आज भी यही मजहब के फ़र्क की वजह से मुल्क में मसले होते ही रहते हैं। इस तरह के मसाइल तो लसानियत, इलाकायत, फ़िरकावारियत की वजह से भी होते रहते हैं। तो अब इन मसाइल का क्या करें? पता नहीं यार क्या क्या मसाइल हैं। अबे अभी तो बताया, सबसे बड़ा मसला ये सेमेस्टर है भाई। सच्ची यार। यार ये भाईजान मेरी बारी है। चलो भाई, कैसे चलेगा? चलिए ले, फंसा दिया मुझे भाईजान। आज के लेक्चर का टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नहीं। मुझे यकीन है कि बचपन में आप सब लोगों ने 14 अगस्त के दिन अपने घरों को झंडियों से जरूर सजाया होगा। कौमी परचम हर मुल्क के लिए निहायत अहम और बाइसे इज्जत है। मुल्क अपने परचम के जरिए अपनी कौम को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाते हैं। तो आज का टॉपिक है पाकिस्तान का परचम। आप लोगों को पहले ही असाइनमेंट के जरिए इस सब्जेक्ट को तैयार करने के बारे में बताया जा चुका है, तो मुझे यकीन है कि आप सब ने अपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे। तो हम अब अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। अब आप सब लोग बारी बारी पाकिस्तानी परचम के बारे में अपने पॉइंट शेयर करें, फिर उसके बाद हम डिस्कशन और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है? पहला सवाल है, पाकिस्तान का परचम किसने डिजाइन किया था? सैयद अमीरुद्दीन गदवाई। शाबाश, वेरी गुड।
اچھا یہ بتائیں کہ کیا پاکستانی پرچم دراصل کسی اور پرچم سے تخلیق کیا گیا یا بالکل ایک نئی سوچ تھی؟ سر دراصل پاکستانی پرچم آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم کی ہی ایک شکل ہے، جس میں سوائے چاند تارے کے پورا کا پورا گہرے سبز رنگ کا تھا، جبکہ پاکستانی پرچم میں سفید رنگ بھی شامل ہے۔ پاکستانی پرچم 11 اگست 1947 کو پاکستانی پرچم کے طور پہ منظور کیا گیا۔ سبز رنگ جسے پاکستان گرین بھی کہا جاتا ہے، ملک کی مسلمان اکثریت کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ مائنورٹیز یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سبز رنگ 3/4 اور جبکہ سفید رنگ 1/4 ہے۔ چاند کا مطلب ترقی اور خوشحالی ہے، جبکہ ستارہ جس کے 5 کونے ہیں روشنی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا ہے یہ ستارہ اسلام کے 5 بنیادی قواعد کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب نے پاکستانی پرچم کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے معلومات حاصل کی اور یہ گفتگو کافی سیر حاصل رہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس گفتگو کے بعد آپ سب کو پاکستانی پرچم کی تاریخ اور اس کے ڈیزائن کے بارے میں بہت حد تک تفصیل مل چکی ہوگی۔ تو اگر اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو پھر ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ سر جب پاکستان مسلمان اکثریت کے لیے ہی وجود میں آیا تو آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم میں سفید رنگ یعنی کہ اقلیتوں کی نمائندگی کیوں ضروری سمجھی گئی؟ تمہارا یہ سوال نہ صرف اہم ہے بلکہ تصور پاکستان کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو آل انڈیا مسلم لیگ کا پرچم بھی پاکستان کا پرچم ہونا چاہیے تھا، جو کہ مسلمانوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک آزاد مسلمان ریاست کی ضرورت تھی۔ مگر یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ کوئی بات تو ہوگی جس کی وجہ سے مسلم لیگ کی قیادت نے پاکستان کے پرچم کو سفید رنگ کے ساتھ تخلیق کی۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سر ملک میں اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جبکہ پاکستان میں بھرپور اکثریت مسلمانوں کی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ شرح آبادی کے تناسب سے اس وقت بھی 1/4 تھی جیسے کہ پرچم میں رکھا گیا تھا۔ سر اقلیتیں نہ اس وقت 1/4 تھی اور نہ اس وقت ہیں۔ سر آپ بھی کچھ روشنی لا۔ ہم نے تو پاکستانی پرچم کو نہ کبھی ایسا دیکھا ہے نہ اس بارے میں ایسا کبھی سوچا۔ شاید اس بات کا کوئی حتمی جواب نہ ہو، لیکن تاریخ سے اخذ کر کے جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنی ریسرچ سے اس بارے میں اور تحقیق کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا پاکستان صرف اور صرف مسلمانوں کی جد و جہد سے قیام پذیر تھی، لیکن غیر مسلموں نے بھی پاکستان کی جد و جہد میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اگر آپ دیگر مذاہب دیکھیں تو اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو غیر مسلموں کو تحفظ مہیا کرتا ہے، اور یہ بات فتح مکہ سے لے کر اب تک تمام حقیقی مسلمان ریاستوں میں واضح رہی ہے، کیونکہ ہر مذہب انسان کے ساتھ اچھے سلوک کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نظر آئے گا کہ مذاہب کے نام پر ہونے والی جنگوں میں فاتح فوجوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن مسلمان فوجوں نے حقیقی طور پر دین کی خاطر ہونے والی جنگوں میں فتح مکہ کی روایت کو برقرار رکھا۔ سر ان جنگوں کا پاکستان کے پرچم سے کیا تعلق یہ ہے کہ یہ تاریخ مسلمانوں کی فاتح سوچ کی عکاسی کرتی ہے، جیسا کہ مغلیہ دور میں غیر مسلموں کو تحفظ حاصل تھا اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی تھی۔ جو آزادی دیگر مذاہب کو مسلمان سلطنتوں میں ملی وہ تاریخ میں کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔ سے تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں جس میں اسلامی ریاستوں میں مختلف مذاہب کے لوگوں کی لڑائیاں آپس میں ہوتی رہی ہیں۔ لوگوں کی آپس میں لڑائی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن ریاستی پالیسی بالکل ایک الگ بات ہے۔ اسلام اور اسلامی تاریخ میں اقلیتوں کی بھرپور آزادی عیاں ہے، اور یہ بات بر صغیر کے غیر مسلم بھی جانتے تھے۔
بر صغیر کی اقلیتوں میں ایک طرف ہندو اکثریت تھی جو پہلے ہی ذات پات کی تفریق کا شکار تھی، اور دوسری طرف مسلمان۔ غالباً جو اقلیتیں ہندو مذہب کی تفریق اور مسلمانوں کی تاریخ سے واقف تھی، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سر یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا پرچم سے کیا تعلق؟ اب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا پرچم جو پورا سب رنگ کا تھا، وہ مسلمانوں کی جد و جہد کا عکاس تھا، جبکہ پاکستان کا پرچم کسی جد و جہد نہیں بلکہ ایک آزاد ریاست کا پرچم تھا۔ سبز رنگ پرچم میں یہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان کے قوانین، رہن سہن اور معاشرہ اسلام کے اصولوں پر قائم ہوگا، لیکن اس میں اقلیتیں ہر لحاظ سے برابر ہیں اور ملکی معاملات میں ان کے ساتھ کوئی تفریق نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مذہب کے نام پر قائم ہونے والے اور ممالک دوسرے مذاہب والوں کو اس طرح برابری کا رتبہ دیا گیا ہے، اور خاص طور پر قومی پرچم کے ذریعے؟ دراصل اس پرچم کے ذریعے پاکستان نہ صرف دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بہنوں بھائیوں کو بلکہ تمام دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور صرف اسلام ہی وہ دین جو سب کو برابری سے دیکھتا ہے اور برابری کے حقوق بھی دیتا ہے۔ سیکولر اسٹیٹس بھی تو کچھ اسی طرح کی ہوتی ہیں سر۔ بھارت بھی تو سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ تو دین کی بات ہی نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے پرچم میں کوئی ایسی بات ہے۔ اس کے باوجود خود مذہب کے نام پر جو ظلم اور بربریت بھارت میں مستقل ہو رہی ہے، اس کی مثال ماڈرن تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ خود کو سیکولر کہلانے والا ملک اسٹیٹ پالیسی کے مطابق اپنے ملک میں مذہب کے نام پر تفریق در تفریق اور مظالم ڈھا رہا ہے۔ سر لیکن اس منافقت کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ، سیکولر ایک انسانی سوچ ہے، جبکہ اسلام اللہ تعالی کا دیا ہوا نظام زندگی ہے۔ جو بھی سوچ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مختلف یا منافی ہوگی، وہ صرف اور صرف انسانیت کے لیے مصیبت اور تکلیف کا باعث بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انفرادی اور مجموعی طور پر اپنی اپنی سوچوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں۔ اس طرح ہم اپنی زندگی اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ڈسکشن سے پاکستان کے پرچم کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ سیشن ختم کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال چھوڑتے ہوئے جاؤں گا۔ ہماری اقلیتوں کو ملک کے ہر شعبے میں ویسی ہی پذیرائی مل رہی ہے جیسا کہ پرچم کے لحاظ سے ملنی چاہیے؟ اور کیا آپ نے یہ سوچا کہ سفید رنگ پرچم کے اندر والے حصے میں کیوں اور باہر والی طرف کیوں نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں اس سفید رنگ نے ہی سبز رنگ کو اونچا لہرانے کے میکنزم سے جوڑ رکھا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ان پہلوؤں پر سوچیں اور مزید تحقیق کریں۔ مجھے یاد آیا، اسد، عزیر، جبران، آپ لوگوں نے 14 اگست کا پروگرام ابھی تک ڈسکس نہیں کیا۔ ہم نے ڈین کو اس جمعے بریف کرنا ہے، آپ لوگوں کے پاس صرف چند دن ہے۔ سر ہم تیاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ جمعے تک ریڈی ہو جائے گی۔ شاباش۔ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ بھی یوم آزادی کا فنکشن بہترین ہوگا۔ آپ لوگ اپنا اگلا اسائنمنٹ تیار کر لیجئے۔ اوکے، خدا حافظ۔ یار آج ہر حال میں 14 اگست کی تھیم فائنل کرنا ہے۔ ہاں یار، اور اس بار تھوڑا مختلف بھی ہونا چاہیے۔ یار اس بارے میں میں نے کچھ سوچا ہے جو تھوڑا مختلف ہے۔ بہت زبردست بات ہے، بتاؤ۔ دیکھو، فنکشن تو اسی سٹینڈرڈ فارمیٹ سے ہوگا، یعنی کہ تقاریر، ملی نغمے، کوئز کمپٹیشنز، لیکن ہمارا فوکس اس سال تھیم پر ہوگا۔ تم نے تھیم کے بارے میں کچھ سوچا؟ میرے مائنڈ میں ایک خاکہ ہے
جس کا تعلق پروفیسر عمران کے لیکچر سے ہے. چلو گڈ ہے یار. ارے تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. کرتے اس پہ یاد. یس کم ان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بتائیے. سر وہ ہم نے یوم آزادی کا تھیم فائنلائز کر لیا ہے. اچھا, مجھے امید ہے کہ ضرور کچھ اچھا اور مختلف سوچا ہوگا. سر ہم نے دراصل جو سوچا ہے وہ آپ ہی کی دی ہوئی سوچ کی ایک شکل ہے. اچھا تو پھر بتاؤ کیا سوچا ہے. سر بہت خوب, بہت خوب, فینٹاسٹک. میں تم لوگوں کی سوچ سے بہت خوش ہوا ہوں. انشاءاللہ یہ تھیم نہ صرف ہمارے فنکشن میں پسند کیا جائے گا بلکہ اس کو قومی سطح پر پذیرائی بھی ملنی چاہیے. انشاءاللہ. چلو اور ڈین کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں. یقیناً وہ بھی سن کر بہت خوش ہوں گے. بالکل سر, پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج یوم آزادی کی اس پروقار تقریب میں آپ سب کو یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج کی اس تقریب میں خاص طور پر مدعو کیے گئے مہمانان گرامی کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی تشریف آوری سے اس تقریب کو رونق بخشی. پروفیسر ڈاکٹر سلمان پیٹرک, جنہوں نے کئی سال اس یونیورسٹی کے طالب علموں میں علم کی روشنی بخشی. کرنل ریٹائرڈ کنال شاہ, جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس ملک کے دفاع کے لیے وقف کر دی. اور جناب جسٹس ریٹائرڈ گردیپ سنگھ جی, جن کی منصفانہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں. اب میں اس تقریب کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کرتا ہوں اور اس تقریب کے روح رواں پروفیسر عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس تقریب کو مزید آگے بڑھائیں. میری جانب سے آپ سب کو 76واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. دین صاحب, آپ کے افتتاحی کلمات کا بہت بہت شکریہ. آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال ہم یوم آزادی کے موقع پر ایک تھیم کے مطابق یوم آزادی کا دن مختص کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم نے یوم آزادی کے لیے کافی سوچ بچار کی. مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ اس دفعہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے جس تھیم کا انتخاب کیا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس نے یہ تھیم ملک کے ایک خاص طبقے کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے جو آزادی سے لے کر اب تک نہایت خاموشی کے ساتھ اس ملک کی خدمت میں مصروف ہے. شاید جس کو حقیقی طور پر پذیرائے
نہیں مل سکی، مگر آج یوم آزادی کے موقع پر بحیثیت قوم ان کی کاوشوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں مناسب سمجھوں گا کہ آج کا تھیم آپ لوگوں کے سامنے میرے اسٹوڈنٹ پیش کریں، تو میں دعوت دیتا ہوں میرے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ جبران کو، جو آپ کے ساتھ آج کا تھیم شیئر کرے گا۔ جبران۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم، آپ سب کو 75واں یوم آزادی مبارک ہو۔ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے ہسٹری کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک پاکستان کا قومی پرچم تھا۔ اس لیکچر کے دوران ہماری پوری کلاس کو اس بات کا احساس ہوا کہ پاکستانی ہونے کے باوجود ہم حقیقی طور پہ پاکستانی پرچم کے فلسفے کو سمجھے ہی نہیں تھے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ شاید ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مگر ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے پروفیسر صاحب کے، جنہوں نے ہمیں اس اہم پہلو سے آگاہ کیا۔ پاکستان کا پرچم پاکستانیوں کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے اس سال کا یوم آزادی کا تھیم ہمارا قومی پرچم ہے۔ وہ پرچم جو ہم پاکستانیوں کی پہچان ہے، وہ پرچم جو مختلف علاقوں میں بسنے والوں کو، مختلف قومیت سے تعلق رکھنے والوں کو، مختلف زبانیں بولنے والوں کو، اور سب سے بڑھ کر مختلف مذاہب سے وابستہ انسانوں کو جوڑتا ہے۔ ہمارے اس سال کا یوم آزادی کا تھیم نہ صرف پاکستان کا پرچم ہے، بلکہ پاکستان پرچم میں وہ سفید رنگ ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کے محب وطن اور باوقار اقلیتیں۔ ہمارے پرچم کا وہ سفید رنگ جس نے اس ملک کی خاطر اپنا سرخ لہو بہانے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ آئیے ہم سب مل کر آج کے عزت مآب مہمانان گرامی کو خراج تحسین پیش کریں، اور صرف آج کی تھیم ہی نہیں بلکہ آج کا دن پرچم کے اس سفید حصے کے نام کریں۔ اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر سلمان پیٹرک کو یہاں پہ آنے کی دعوت دوں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں یہاں پہ آ کے۔ آئیے سر۔ گڈ ایوننگ۔ میں آپ سب کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے آج مجھے اور میرے ساتھ دیگر مہمانوں کو اتنی عزت بخشی۔ اس یونیورسٹی سے میرا بہت گہرا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ یہاں درس و تدریس میں صرف کیا ہے، اور یقین جانیے مجھے بڑا فخر ہے کہ اس یونیورسٹی نے ہمارے ملک کی ترقی اور خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ آج پاکستان کی یوم آزادی کا دن ہے۔ آج ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور اس یوم آزادی کی تھیم کے بارے میں مجھے جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہر پاکستانی کی طرح ہمارا قومی پرچم ہمارے دل سے بہت قریب ہے۔
اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پرچم کے جس سفید حصے کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ پرچم کا مستقل حصہ ہے، یعنی سبز اور سفید ایک ساتھ ہے اور ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، ان میں کوئی تفریق نہیں۔ اور یقین جانیے اپنی پوری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ غیر مسلم ہوتے ہوئے میں بھی پاکستان کا حصہ ہوں، اور اس ملک نے جو مذہبی، شخصی اور ذہنی آزادی مجھے اور مجھ جیسے دوسرے غیر مسلموں کو اس ملک پاکستان میں ملی ہے، وہ شاید دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملی۔ یقیناً اسلام برابری اور انسانیت کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے، اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ اور یقین جانیے میں نے اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان میں ہمیشہ عزت اور برابری کا مقام پایا، جو کہ حقیقی طور پر اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ جب کبھی بھی ہمارے دشمنوں نے ہمارے درمیان مذہب کی بنیاد پر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی تو پاکستانیوں کی یکجہتی نے ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ یاد رکھیے دشمن کے حملے تو ہوتے ہی رہیں گے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم سب ہمیشہ کی طرح یکجہتی اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ اگر دشمن ہمیں مذہب کے نام پر بانٹنے میں ناکام ہو گیا تو یاد رکھیے وہ یقیناً کوئی نہ کوئی اور تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دشمن ہمارے درمیان مختلف حربوں سے تفریق پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن دشمن کی کوشش صرف ایک صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے، اگر ہم خود دانستگی یا نادانستگی میں دشمن کا آلہ کار بنتے ہوئے اپنے ملک میں کسی بھی بنیاد پر تفریق پیدا کرنے کے عمل کا حصہ بن جائے۔ تو آج اور ہمیشہ ہم سب پر یہ گہری ذمہ داری عائد ہے کہ ہم سب کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ تو آئیے آج اس پرچم کے سائے تلے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنی پوری نیک نیتی، پوری صلاحیتوں کے ساتھ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے، اور ہم ایک ایسی قوم بن جائیں گے جس کا خواب بانیان پاکستان نے دیکھا۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم پاکستان کو اخلاقی، سماجی اور انسانی لحاظ اور معیار سے دنیا کا بہترین ملک بنا دیں گے، اور یہ سب یقین جانیے یہ سب میرے اور آپ کے ہاتھ میں، اور خاص طور پر ہمارے پیارے ملک پاکستان کا مستقبل نوجوان نسل کے ہاتھوں میں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ آپ سب کو پاکستان کا 75واں یوم آزادی
बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोले को दी एक नफी